अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरह आल इमरान का रुकू नंबर 3 का तर्जमा और तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बनी इसराइल ने जो है ना कितने पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, कितने जुल्म सितम किए, आम आदमी पर छोड़ो पैगंबरों पर किए। तो अल्लाह ताला इनकी हरकतों को बयान फरमा रहा है कि जो लोग अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और इंसाफ की तलकीन करने वाले लोगों को भी कत्ल करते हैं, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। तो इनकी हरकतें यही हैं बनी इसराइल की। ये पहले से अपने पैगंबरों को कत्ल करते हुए आ रहे हैं, अब आखिरी पैगंबर आए हैं तो इन पर भी जुल्म सितम कर रहे हैं, इनकी तालीम का भी इनकार कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो चुके हैं। वमा लहुम मिन नासिरीन, और इनको किसी किस्म के मददगार नसीब नहीं होंगे, आखिरत में इनका कोई मददगार नहीं होगा। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था? इन्हें अल्लाह की किताब की तरफ दावत दी जाती है ताकि वो इनके दरमियान फ़ैसला करें। इसके बावजूद इनमें से एक गिरोह मुंह मोड़कर इन्हिराफ कर जाता है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी और ईसाई थे ना, तो इनके पास जो भी इनकी किताब थी और उनकी किताब को पढ़ने वाले जो इनके उलमा थे, तो ठीक है गड़बड़ियाँ बहुत इन्होंने अपनी किताबों में की, इनकी किताबों में बहुत गड़बड़ियाँ हो गई, लेकिन इनके बड़े उलमा जानते थे कि क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बनकर आएंगे, आखिरी पैगंबर के अंदर क्या क्या निशानियाँ होंगी ये सब जानते थे। और बाज़ अहकामात इनकी किताबों में बिल्कुल बाकी बचे हुए थे जिसके बारे में इनके उलमा जानते थे कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ये लोगों को आसमानी किताबों में जो हक़ बातें सही बातें लिखी हुई हैं लोगों को उसके बारे में नहीं बताते थे, लोगों को सही बात नहीं बताते थे। तो अल्लाह ताला इसी को बयान फरमा रहा है, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था? उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ दावत दी जाती थी ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला करें। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, उसने कोई गुनाह कर दिया और इनकी किताब के अंदर कुछ लिखा हुआ है कि इस गुनाह की सज़ा ये है, तो उस हुक्म को बदल दिया करते थे क्योंकि भाई ये इनका बड़ा आदमी है। तो ये अल्लाह की जो किताब इनको अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई थी और अल्लाह की किताब जो इनके पास थी उसके दरमियान ये उसके ज़रिए ये फ़ैसला नहीं करते थे आपस में और उस किताब पर अमल नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि होना तो ये चाहिए था कि ये उस किताब से फ़ैसला करते अपने दरमियान, लेकिन ये लोग तो मुंह मोड़ लेते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू ला तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदात। ये सब इसलिए है कि इन्होंने ये कहा हुआ है कि हमें गिनती के चंद दिनों के सिवा आग हरगिज़ नहीं छुएगी। इनसे अगर कहा भी जाता था कि भैया ये गलत काम मना करो, आखिरत बर्बाद हो जाएगी, तो ये समझते थे कि हम तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, हम तो अल्लाह के बहुत क्लोज़ हैं, तो ठीक है अगर थोड़ी बहुत सज़ा मिली भी तो कुछ दिनों के लिए मिलेगी, हमने जो भी कुछ किया है वो सब अल्लाह ताला माफ़ कर देगा और कुछ दिन हम जहन्नम में रहेंगे, उसके बाद फिर जन्नत में चले जाएंगे। तो ये इस वजह से था कि ये कहते थे कि हमें तो आग सिर्फ़ गिनती के चंद दिन ही छुएगी। वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून,
اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں، انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی یہی غلط سلط باتیں ہیں جو انہوں نے گڑھ رکھی ہیں، جو ان کے دلوں نے، ان کے دماغ نے بنا رکھی ہیں، اور انہی باتوں پہ یہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے جو پیغمبروں کے ذریعے تعلیم دی اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دین کے بارے میں جو باتیں انہوں نے گڑھ رکھی ہیں، انہی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے کہ دیکھو سن لو اور عمل کر لو، مان جاؤ، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، یعنی آخرت کے دن۔ آخرت کے دن جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، ان سب کو اٹھائے گا، اور جب ان کی آنکھیں دیکھ لیں گی کہ ارے یہ تو سب کچھ وہی ہے جس کے بارے میں آخری پیغمبر ہمیں بتا رہے تھے، جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا، یہ تو سب کچھ وہی ہے، تب کیا ہوگا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس کو پوری کمائی اس کو پوری دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جو نیک ہوگا اس کو نیک بدلہ ملے گا، جو برا ہوگا اس کو برا بدلہ ملے گا، جو جنتی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو جہنمی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، اور کسی پر کوئی ظلم ان لوگوں پر نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ مدینے میں کتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے اوپر مشکلیں آئیں، ہے نا؟ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، ایسے غزوے ہوئے، ایسی جنگیں ہوئیں کہ جس میں صحابہ اکرام فاقے سے تھے، صحابہ اکرام کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے، ہے نا؟ سواریاں کم تھیں، جنگ کا سامان کم تھا، اور چاروں طرف سے جو ہے نا پلاننگ کے تحت مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے۔ تو اس موقع پر ایک مرتبہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی کہ دیکھو روم اور ایران کی سلطنتیں روم اور ایران جو ہے نا یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو کفار، مشرکین، یہودی اور عیسائی انہوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو اپنے دفاع کے لیے یہ لوگ خندقیں کھود رہے ہیں، کھانے کے پاس ان کو کھانے کا سامان ان کے پاس ٹھیک سے ہے نہیں، پہننے کو ہے نہیں، جنگ کا سامان ٹھیک سے ہے نہیں ہے، مشکلیں اتنی ہیں، غریبی کا عالم یہ ہے کہ فاقے کرتے ہیں یہ لوگ، اور دیکھو کتنی بڑی باتیں ہیں کہ روم اور ایران کو فتح کر لیں گے، روم اور ایران ان کے قبضے میں آ جائیں گے۔ روم اور ایران اس ٹائم ایسے سمجھ لو جیسے آج کل کے ٹائم میں اسرائیل اور امریکہ، ہے نا؟ سپر پاور تھی اس ٹائم کی روم اور ایران، اور مسلمان بالکل خستہ حال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے پیشین گوئی فرمائی، یہ خوشخبری دی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور مسلمانوں کو تلقین کی کہ دیکھو یہ دعا کرو اور صبر کرو، یہ جتنی بھی حکومتوں کا بدلنا عدلنا یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، ارے کہاں چلا گیا؟ اچھا جی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مشہور آیت ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تمام تر بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ دعا سکھائی گئی، ہمیں یہ دعا مانگنا چاہیے، ہے نا؟ جیسے کہ آج کل جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور حالات ہیں، تو ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، ہے نا؟ کیونکہ صحابہ اکرام اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آگے دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے آگے کہ اللہ کی قدرت دیکھو،
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرنا، سردیاں آتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمی آتی ہیں دن بڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی بے جان چیز میں جاندار کو برآمد کر لیتا ہے، اور تو ہی مردے سے، بے جان چیز سے زندہ کو نکالتا ہے۔ جیسے کہ آپ انڈے سے دیکھیے کیسے چوزا نکل آتا ہے، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ جیسے کہ جاندار پرندے سے بے جان انڈا نکلتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اور اللہ مردے کو، بے جاندار چیز کو زندے سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ رزق دینے کی جو پاور ہے وہ اللہ کی ہے، یہ پاور اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نہیں دی۔ وَتَرْزُقُ مَن، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ یہ کاموں پر بندشیں، کاروبار پر رکاوٹیں، یہ کوئی کسی کے نہیں لگا سکتا۔ اس طرح کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو الو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مولانا مفتیوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوں۔ وہ اصل میں مولانا مفتی نہیں ہے، وہ مولانا مفتیوں کا اچھا ڈریس، اچھا فیس بنا کر آپ کو چونا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پتہ اس آیت سے یہ چلا کہ کوئی کسی کے رزق پر بندش نہیں لگا سکتا۔ آگے دیکھیے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ کوئی دوستی کا معاملہ مت کرو، ہے نا۔ دوستی ایسی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار جینا مرنا سب ساتھ ہوگا، ہے نا، ساتھ جینا مرنا ہوگا اور جو بھی ہوگا ہم ہر ایک چیز میں شریک ہوں گے، ایسی دوستی صرف مسلمان سے ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھا جاتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہم کسی غیر مسلم سے دوستی رکھتے ہیں تو صاحب اس کے مذہبی چیزوں میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، نہیں۔ اسی طرح سے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں وہ لوگ، تو ایسے لوگوں سے کوئی دوستی نہیں ہوگی، نہ کاروباری، نہ کچھ اور کسی بھی طرح کی دوستی نہیں ہوگی جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہاں وہ غیر مسلم جو نارمل ہیں، یعنی جو مسلمان اور اسلام سے دشمنی نہیں رکھتے، تو ان سے تو پھر محبت کا اچھا معاملہ، حسن سلوک، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں تو غیر مسلم کتنے امن میں رہتے تھے، اور حضور نے جو ہے نا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ حضور کا لایا ہوا دین یعنی اسلام کو ایکسیپٹ ہی غیر مسلم حضور کے اخلاق دیکھ کر کیا کرتے تھے۔ تو اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ تو ضروری چیز ہے، لیکن یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، ہے نا۔ بہت لمبی چوڑی امیدیں ایسے لوگوں سے نہ رکھیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، کوئی ایگریمنٹ کر لو یا ایک لمٹ میں بچنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرو کہ ان کے ظلم سے بچا جا سکے، تو الگ معاملہ ہے۔ لیکن جو دلی تعلق ہے وہ ان کے ساتھ بالکل مت رکھو۔ دلی تعلق ایک ایمان والے کا ایک ایمان والے سے ہونا چاہیے، ہے نا، اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور اچھے وہ بولتے ہیں نا کہ محبت کا اظہار، پیار محبت سے میل ملاپ کا اظہار، یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن دلی تعلق کہ آپ رازدار بنا رہے ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو نہیں بنانا چاہیے جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوں۔ ہاں ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بعض دفعہ ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض دفعہ دشمنوں سے ڈسکشن کیا ہے، بعض دفعہ سمجھوتے ہوئے ہیں، اور آج بھی ہوتے ہیں، تو سمجھوتے کا معاملہ الگ ہے، لیکن دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ،
اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آگے دیکھیے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو بیان فرما رہا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ دل ہی دل میں کچھ بھی کر لو گے، نہیں، اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ ایک دن آئے گا کہ ہر انسان کو اپنے کیے ہوئے کا اس دن حساب دینا ہوگا۔ جو نیک کام کیے ہوں گے وہ ان کو اپنے سامنے پائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا فون پے سے پیمنٹ ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے پیسہ نہیں دکھ رہا ہے لیکن فون پے سے سب ہو رہا ہے، اور آپ اس کو فون پے میں دیکھتے بھی رہتے ہو، 1 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ ہو گئے، 4 لاکھ ہو گئے، اور آپ بینک میں جاؤ تو ساری گڈیاں آپ کے سامنے نکال کے رکھ دیں گے، لو بھیا یہ ہے تمہارا اماؤنٹ، لیکن موبائل میں وہ گنتی کی شکل میں دکھ رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ درج ہو رہا ہے، اور آخرت میں وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر ایک شخص جو بھی نیکیاں اس نے کی ہیں وہ اپنے سامنے پا لے گا، اور جو کچھ برائیاں اس نے کی ہیں۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اچھا، اپنے سامنے دیکھ کر یہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جب آدمی کی برائیاں زیادہ ہوں گی، جہنم کا فیصلہ اس کے لیے ہو چکا ہوگا، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور میرے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، یہ برائیاں میرے سامنے کیوں ہیں۔ آگے دیکھیے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ آخری آیت میں، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تمہیں نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہاری آخرت برباد ہو۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے، اسی لیے بار بار ایک ہی چیز، ابھی پچھلے رکوع میں یہ سب اللہ نے بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کیونکہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے نا، تو بار بار اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، اولاد کو برا لگ رہا ہوتا ہے پھر بھی سمجھاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اولاد نہیں سمجھے گی تب بھی سمجھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد غلط راستے پہ جائے۔ تو اللہ تو باپوں سے زیادہ شفیق ہے۔ جس اللہ نے باپ کو بنایا، ماں کو بنایا، سوچو وہ اللہ کتنی محبت رکھنے والا ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ چلو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا۔ اب ہم لوگ ورڈ بائی لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، ویقتلون، اور قتل کرتے ہیں، نبیین، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، یعنی ظلم کر کے، ویقتلون الذین، اور قتل کرتے ہیں وہ لوگ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں، فبشرہم، تو ان کو خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، حبطت، کہ خراب ہو گئے، غارت، یہی وہ لوگ ہیں جن کے غارت ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ہے ان کا، من ناصرین، کوئی مددگار۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو، دیا گیا تھا، نصیبم، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یدعون، ان کو بلایا جاتا تھا، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بینہم، اپنے درمیان، ثم یتولا، پھر جاتا ہے، فریقم، ایک گروہ، منہم، ان میں کا، وہم، اس حال میں کہ وہ، معرضون، اپنے چہرے کو اعراض کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے والے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بأنہم، کہ انہوں نے، قالوا، کہا، وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسنا النار، آگ ہمیں چھوئے گی، الا، مگر، ایامم، چند دن، معدودات، گنتی کے، وغرہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں،
ما کانو ان باتوں نے، کانو یفترون جن باتوں کو انہوں نے گڑھ رکھا ہے، یعنی اپنے اپنے طریقے سے بنا لی ہیں کچھ باتیں. فکیفا کیا ہوگا، اذا جب جمعناہم ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت اور مکمل بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر ایک شخص کو، ما کسبت اس چیز کا جو اس نے کیا ہے، وہم اور ان لوگوں پر لا یظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اللہم فرما دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملک ملک کے بادشاہ، اقتدار کے مالک، تؤتی الملک تو بادشاہت دیتا ہے، من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور بادشاہت چھین لیتا ہے، ممن تشاء جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. بیدک تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر تمام کی تمام خیر، انکا بے شک تو علی کلی ہر چیز پر، شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل تو رات کو داخل، تولج اللیل لیلہ مانے رات، تو رات کو داخل کرتا ہے، فی النہاری دن میں، وتولج النہار اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وتخرج الحی اور تو زندہ کو نکالتا ہے، من المیت مردہ سے، وتخرج المیت اور مردے کو نکالتا ہے، من الحی زندہ سے، وترزق اور تو دیتا ہے، من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب رزق دیتا ہے. لا یتخذ مت بناؤ مومنون اے ایمان والوں، کافرین کافروں کو، اولیاء دوست، دلی دوست ہے نا، دلی دوست کیوں بنا رہے ہو بھائی آپ، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل جو کرتا ہے، ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں ہے، من اللہ اللہ کے تو نہیں ہے، کہاں چلا گیا، اچھا تو نہیں ہے اللہ کا تعلق، فی شیئن کچھ بھی، مگر یہ کہ ان تتقوا کہ تم بچو، منہم ان کی طرف سے، تقا کوئی ظلم سے ان کو بچو کسی طریقے سے، ویحذرکم اللہ اور اللہ تمہیں بچاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے، ویحذرکم اور تم کو بچاتا ہے اللہ، اللہ بچاتا ہے، نفسہ اپنے تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے. قل آپ فرما دیجئے، ان تخفوا اگر تم چھپاتے ہو، ما جو کچھ، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، ویعلم اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ اور اللہ علی کلی ہر چیز پر قدیر قادر ہے. یوم اس دن، تجدو پالے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت اس کام کو جو اس نے کیا ہے، من خیرن چاہے وہ نیکی کا کام ہو، محضرہ حاضر، وما عملت اور اس کام کو جو اس نے کیا ہے، من سوء برائی میں سے، تودو وہ تمنا کرے گا، لو انا کاش کے، بینہا اس برائی کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، امدم بعیدہ ایک دور دراز کا فاصلہ ہوتا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللہ اور اللہ تم کو بچاتا ہے، نفسہ اپنے عذاب سے، واللہ اور اللہ رؤوف بہت شفقت رکھتا ہے، بالعباد بندوں پر. تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جال بننے کا کام شروع ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ لینٹر پڑ جائے گا. میں آپ لوگوں سے کل کی طرح آج بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ صرف 1 روپے کا تعاون آپ لوگوں کو کرنا ہے، اور ہم اسی طرح کے بہت سارے اسکول، مدرسے، ہاسپٹل، مسجدیں انشاءاللہ تعمیر کریں گے. فی الحال ہمارے سامنے یہ پروجیکٹ ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کم سے کم 1 روپے کا تعاون ضرور کرنا ہے اس QR کوڈ پر. میرے 30 لاکھ سبسکرائبرز اور فالوورز ہیں. اگر یہ ویڈیو 50,000 لوگوں میں بھی جاتی ہے اور 50,000 لوگوں تک میری آواز پہنچتی ہے، اور 50,000 لوگ اگر 1 روپیہ تعاون میں دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پورے پروجیکٹ کو جو کروڑوں روپے کا ہے بہت جلد انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں. مجھے امید ہے کہ روزانہ 1 روپیہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. روزانہ 1 روپیہ اس خیر کے کام میں ہم انشاءاللہ نکالیں گے، اور میں آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ہفتے میں 2 بار 3 بار اس 1 روپے کے لیے یاد دلاتا رہوں. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم.